अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में खुश आमदीद। नाज़रीन, बढ़ती हुई बेरोजगारी पूरे मुल्क का मसला है। 1 करोड़ नौकरियां देने के हुकूमती वादे को भी अब लगभग 2.5 साल से ज़ायद वक्त बीत गया, मगर बेरोजगारी कम होने के बजाय इसकी शरह में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। यह मसला पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पंजाब के चंद शहरों में तालीम याफ्ता नौजवानों की एक खास तादाद सरकारी या प्राइवेट नौकरियां हासिल कर लेती है, मगर छोटे अजला में रोजगार के मौके ना होने के बराबर हैं। तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार होते हैं और रोजगार के लिए मारे मारे इस वक्त फिरते नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान की आवाज में हम पंजाब के मुख्तलिफ अजला से नुमाइंदों की रिपोर्ट्स, उनके तज्जियों, नौजवानों के तासुरात, माहिर तालीम की राय और खुद हुकूमत का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। इस अहम मसले पे सबसे पहले देखते हैं लाहौर से अनवार हाशमी की ये खुसूसी रिपोर्ट। मौजूदा हुकूमत बेरोजगारों को 50 लाख नौकरियां तो कब देगी, मगर मुल्क की कमजोर मईशत के बायस मजीद लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। ये नौजवान हुनर के सर्टिफिकेट्स और डिग्रियां हाथों में लिए रोजगार ढूंढते फिरते हैं। बेरोजगार नौजवान घरों का चूल्हा जलाने की फिक्र में मुब्तला हैं, मगर हुकूमत 50 लाख नौकरियां देने के दावे पर बदस्तूर कायम है। ये दावे अपनी जगह, मगर जमीनी हकायक इसके बरक्स हैं। मुल्क में ना ही सनतें कायम हो रही हैं, ना ही गैर मामूली सरमायाकारी नजर आ रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि 1-2 साल में लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। हर माह हुकूमती नुमाइंदे अदाद-ओ-शुमार पेश किए बगैर बेरोजगारों को एक नया ख्वाब दिखा देते हैं, मगर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। लाहौर और रावलपिंडी जैसे गिनती के 2-3 शहरों के अलावा वो नौजवान जिनके वालिदैन ने जमा पूंजी से या जमीन का टुकड़ा बेचकर बच्चों को डिग्रियां तो दिला दी हैं, मगर अब बुढ़ापे में उनका सहारा बनने वाले नौजवानों को रोजगार का कोई रास्ता नजर नहीं आता। कुछ नौजवानों ने मरता क्या न करता के मिसदाक या तो रेडी लगा ली है या दुकान पर सेल्समैन लग गए हैं, मगर प्रोफेशनल तालीम हासिल करने वाले जाएं तो कहां जाएं। एक सर्वे के मुताबिक पंजाब में 30 लाख नौजवान मुकम्मल बेरोजगार हैं, जबकि 25 लाख नौजवान अपनी तालीम के मुताबिक नौकरियां न मिलने के बायस महदूद आमदनी वाले काम करने पर मजबूर हैं। पेशा वाराना डिग्रियां लेने वाले 1.5 लाख नौजवान ऐसे हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल सकी। पंजाब के अजला मियां वाली, लिया, बखर, बिहाड़ी, डीजी खान, खुशाब जैसे 20 से ज्यादा अजला ऐसे हैं जहां तालीम के मुताबिक नौकरी की शरह 1 से 2% है। इस बेरोजगारी की वजह से इन इलाकों में आबादी के तनासुब से कहीं ज्यादा छोटी दुकानें खुल गई हैं, जहां फरोख्त की शरह इंतहाई कम है। सबसे ज्यादा मसला मेडिकल, इंजीनियरिंग और कॉमर्स की डिग्रियां लेने वाले नौजवानों की है, जिनके वालिदैन ने बाहरी रकम खर्च करके बच्चों की तालीम मुकम्मल कराई, मगर अब वो खानदान की कफालत करने के काबिल नहीं हैं। फारिग तहसील तलबा और मार्केट में गुंजाइश के तनासुब में जमीन आसमान का फर्क है। हुकूमत के मनसूबा साजों ने इस गैप को कवर न किया तो एक नया समाजी और मुआशी बुरान जन्म ले सकता है। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के लिए अनवार हाशमी, लाहौर। अनवार हाशमी की स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी। नाजरीन, हाफिजाबाद वस्ती पंजाब का एक अहम जिला है, जहां तालीम की शरह तो बहुत ज्यादा, मगर नौजवान खास तौर पर लड़कियों के रोजगार का संगीन मसला है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अंजुम सुहेल ने डिग्री होल्डर्स और माहिरीन से बातचीत की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हाफिजाबाद का शुमार पंजाब के इंतहाई छोटे अजला में होता है। 1993 में हाफिजाबाद को जिला का दर्जा दिया गया और अब इस वक्त 27 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। इन 27 सालों में मुख्तलिफ सियासी जमातें इक़्तिदार में आई। यहाँ से MNA MPs मुंतखब हुए, सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा भी यहाँ पे मुकर्रर हुए, लेकिन हाफिजाबाद के नौजवानों का जो सबसे बड़ा मसला रोजगार का है, उस पर किसी ने भी कोई फोकस नहीं किया। इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान है, उन्हीं से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, पहले तो ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सर, मेरी क्वालिफिकेशन जो है MPhil MAd है। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली भी MPhil मुकम्मल किया है
ٹھیک ہے. اور ابھی جب تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہم حافظ آباد میں پہنچے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے کوئی بھی اپرچونٹی نہیں مل رہی کہ جس کی وجہ سے جو نا ہم اپنا روزگار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. چونکہ پرائیویٹ اداروں میں ہم پڑھاتے ہیں, ابھی گورنمنٹ سے ہم یہ التماس کرتے ہیں, التجا ہے کہ وہ ہمیں حافظ آباد کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے ایسے نوجوانوں کو جو بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں ان کو کم از کم اتنا روزگار جو ہے وہ دیا جائے تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر والوں کا پیٹ جو وہ پال سکیں. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہم چاہیں گے حافظ آباد کے دوسرے علاقوں میں جائیں, وہاں پہ بھی جو نوجوانوں کے مسائل ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, لکھا رہے ہیں, انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے, انہیں سے جا کے وہاں پہ بات کریں گے. اس وقت میرے ساتھ ایک لڑکی ہے جو بڑی ہی محنتی ہے, جس نے اپنی اس محنت کو, اپنی اس جو سٹرگل ہے اسے مجبوری نہیں بننے دیا اور نہ ہی اس نے کسی قسم کی مشکلات جو ہیں وہ آڑے آنے دی ہیں. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جاب نہ ملنے کی وجہ سے یہ سعدیہ نامی لڑکی جو ہے وہ اس وقت دکان چلا رہی ہے. آپ کی کوالیفیکیشن ہے, کہاں آپ نے اسٹڈی مکمل کی؟ جی میں نے ایم ایس سی ایم ایڈ کیا ہوا ہے, آؤٹ آف سٹی سے کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ ظاہری بات ہے آپ کو والدین بھیجتے ہیں, آپ پہ پیسے ہیں کہ آپ آؤٹ آف سٹی کو بھیج رہے ہیں. وہ اس وقت جو ہے دیکھیں بہت مشکل ہوتا ہے لیڈیز کو جو ہے نا وہ گھر سے باہر بھیجنا. وہ سارا جو ہے وہ اپنا رسک لے کے بھیجتے ہیں اور انہوں نے اتنا مطلب ٹینشن کے ساتھ بھیجا ہوا تھا. اور وہ اپنی جب ایجوکیشن میں نے کمپلیٹ کی ہے تو بعد میں ایسے کوئی مواقع جو ہیں حافظ آباد میں جو ہیں بالکل بھی جاب کے حوالے سے تو اس طرح کے نہ تو کوئی سرکاری ہے نہ پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی جاب نظر آ رہی ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ بجائے کہ ماں باپ پہ آپ بوجھ بنے تو اس سے بہتر ہے کہ میں نے خود کو سٹینڈ کیا ہوا ہے. خود کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار ٹائپ بنایا ہوا ہے. بس اسی طرح گزارا ہو رہا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک لڑکی جو اتنی مشکل سے آگے آئی ہے, اسٹڈی کے لیے اسٹڈی کی ہے اس نے, جاب کے لیے وہ آؤٹ آف سٹی گئے ہیں, میری طرح کی اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جو اس طرح بے روزگاری کا شکار ہیں. تو میری تو یہی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نوکری کے ہمیں جو ہے وہ مواقع فراہم کریں. اس وقت میرے ساتھ دو سگی بہنیں موجود ہیں جو ٹاپر رہی ہیں اپنے اپنے اداروں میں, اسکالرشپ ہولڈر ہیں, پوزیشن ہولڈرز ہیں, لیکن ابھی تک انہیں روزگار نہیں ملا. کیا مشکلات رہی ہیں انہیں سارے پروسیس میں, ابھی تک روزگار کیوں نہیں ملا, انہیں سے بات کریں گے. پہلے تو میری کوالیفیکیشن جو ہے وہ ماسٹرز ہے میتھمیٹکس میں. مجھے آلموسٹ 3 ایئرز ہو گئے اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کیے ہوئے, لیکن ابھی تک آئی ایم ویٹنگ فار دا جاب کے انتظار میں ہے کہ کب گورنمنٹ جو ہے وہ 1 کروڑ نوکریوں کا اعلان کرے. اس کے برعکس کچھ ہمارے بھی اپنے خواب ہیں کہ جتنا ہمارے پیرنٹس نے ہم پہ پیسے وغیرہ لگائے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بھی خدمت کریں, ان کو بھی کما کے دیں. ایک لڑکی کے لیے آؤٹ اسٹیشن پڑھنا, رہنا, سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. اور تعلیم مکمل کر کے ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں اگر ایک بیٹی تعلیم لیتی ہے یا پڑھتی ہے تو اس کا مقصد محض اپنے پیرنٹس کا سپورٹ بننا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر یا ہماری سوسائٹی کے اندر یا میں کہوں گی کہ پنجاب لیول کے اوپر اگر جابز آتی بھی ہیں تو وہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی کہ جو بچہ میرٹ پہ آ رہا ہے اس کو جاب اویلیبلٹی نہیں ہے. پھر اس کے کیس میں جب ہمیں جاب ملتی نہیں ہے پھر پرائیویٹ سیکٹرز کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور پھر جتنا جیسے مینیج کرنا پاسبلٹی ہوتی ہے اسی کے اکارڈنگ مینیج کرنا پڑتا ہے. تو بینگ اے گرل آؤٹ اسٹیشن پڑھنا اور اس کے بعد بینگ اے گرل ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتے ہوئے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا آج کے دور میں 21 سینچری کے اندر میرے حساب سے بہت مشکل ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ 100 کروڑ نوکریوں کا اعلان کیا تھا, وہ کب ہیں کہاں ہیں ہم نہیں جانتے. اس کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے سیٹس آتی ہیں, لیکن چونکہ پی پی ایس سی اسکینڈلائز ہے اس وقت, سب کو ہی پتہ ہے, قوم جانتی ہے کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو اس طرح کے حالات کے اندر جو ہے وہ ایک فیمیل کا سروائیو کرنا مشکل ہے. ان دونوں بہنوں کے ایک کزن بھی ہمارے ساتھ ہیں, انہی سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. جی بھائی, آپ نے اپنی اسٹڈی مکمل کر لی ہوگی یقیناً, خواب تھا اپنے والدین کا سہارا بننے کا, جاب نہیں ملی ابھی تک آپ کو, کیا کہیں گے آپ؟ میں تقریباً آج سے 3 یا 4 سال پہلے میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تھا پولیٹیکل سائنس میں. تو تب تو بہت زیادہ سیٹسفائیڈ تھا کہ جاب مل جائے گی, مطلب زیادہ پتہ نہیں تھا کیونکہ زیادہ اپلائی نہیں کرا تھا, کسی جگہ پہ ٹرائی نہیں کرا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بھی پتہ چلا ہے کہ میں تقریباً 20 جگہوں پہ اپلائی کر کے پھر زیادہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپلائی کر دیتے ہیں
تو ویٹ کرتے رہتے ہیں, ویٹنگ پہ رہتے ہیں, 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ, آپ کو بلاتے ہی نہیں ہیں. اپلائی کر دیتے ہیں پیسے سارا وغیرہ لگا کے, کوئی بلاتا ہی نہیں ہے آپ کو. ایک آدھی بلا ہی لیتے ہیں تو یقین مانے ادھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک پورا پاکستان ایک جگہ پہ نا, لڑکوں کی مطلب اتنی زیادہ ڈگریز لے کے MBA ماسٹرز کر کے ایک چھوٹی سی 7th گریڈ کی جاب پہ جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ رول رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حافظ آباد کی معروف سماجی رہنما عطیہ امجد صاحبہ, جنہوں نے نہ صرف حافظ آباد میں سماجی خدمات سر انجام دی ہیں بلکہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی وہ نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں. انہیں سے بات کرتے ہیں. میڈم کیا کہنا چاہیں گی کہ حافظ آباد کے جو بچے بچیاں دور دراز جا کے شہروں میں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن بے روزگار ہے, حکومت کو کس طرح کے اقدامات کر کے روزگار کے لیے؟ یہی ہے کہ ایک تو خواتین جو ہیں وہ ان کو بچیوں کو جو بھیجنا ہوتا ہے شہر سے باہر یا پیرنٹس اپنے سے الگ کر کے پڑھاتے ہیں تو بہت سارے سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں بچیوں کے لیے ہوتے ہیں. یہ بہت مشکل ہوتا ہے والدین کے لیے انہیں بھیجنا, لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے برائٹ فیوچر کے لیے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں اور بچیوں کو تعلیم جو ہے وہ دلواتے ہیں. وہ اس میں ان کی اپنی ایفرٹ بھی ہوتی ہے, وہ فائنینشلی بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اچھی خاصی زندگی کی جو پائی پونجی ان کی ہوتی ہے وہ اس پر لگا دیتے ہیں. اور خواب ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ بچے جو ہیں ہمارا سہارا بنیں گے اور ہم معاشرے کا رکن بنائیں گے, ان کو فعال رکن بنائیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ باہر واپس آتے ہیں آ کر اتنی اچھی تعلیم لے کر نہ وہ چھوٹی جاب کر سکتے ہیں, ان کا مینٹلی اپروچ وہ بہت بڑی ہو چکی ہوتی ہے, ان سے شروع کرتے ہیں اور ان کو اس طرح کے مواقع ملتے نہیں ہیں. اور یہ یہاں پر یہ حافظ آباد